बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद कमाल। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे वफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर। सानह साहिवाल को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रोग्राम में मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशत गर्दी से मुतालिक भी गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा दूँ। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, जबकि कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। इसके अलावा इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे तज्ज़ियाकार कमर चीमा साहब। तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में वक्त देने का बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। वफाकी हुकूमत को बरसर इख्तिदार आए अभी चंद माह हुए हैं और अपोजिशन की जानिब से खूब तनकीद सामने आ रही है। आप क्या समझते हैं, वफाकी हुकूमत अपनी दुरुस्त समत की जानिब गामजन है या फैसला साजी में कोई फुकदान देखने में आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फैसला साजी का इशू नहीं है, ये बयानबाजी का मसला है। और बिलावजह हुकूमत के बाज़ लोग ऐसे बयान दे देते हैं जिससे कंट्रोवर्सीज खड़ी हो जाती हैं या आमना सामना हो जाता है, जिससे कि ज़ातियात पे हमले और उससे एक फ़िज़ा ख़राब होती है। और यही वजह है कि पार्लियामेंट जो है वो अवामी मसाइल की तरफ या लेजिस्लेशन की तरफ तवज्जो नहीं दे सकी और अभी तक यही है वॉकआउट और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात। शुरू में जो पहले 3 सेशन हुए उसमें आपने देखा कि पार्लियामेंट के ये असम्बली के 3 सेशन जो पहले हुए उसमें अपोजिशन इस चीज पे मुसर रही और वॉकआउट करती रही कि शहबाज शरीफ साहब, जिन पे खुद करप्शन के केसेस हैं, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बना दिया जाए। ये एक मजाक था और इंतहाई भोंडा मजाक, आप कह लीजिए कि इखलाक से गिरी हुई बात, लेकिन वो मुसर थे। और नतीजा ये कि आपने वो 3 सेशन ज़ाया किए और इस जिद की वजह से, और अल्टीमेटली जब वो बन गए तो अब आपने देखा कि वो आके वहां पे उन्हीं चीजों के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं जो उनके वक्त में, जैसे भी साहिवाल का वाकया हुआ तो उनके वक्त में अपना बहुत बड़ा वाकया हुआ था मॉडल टाउन का। अगर वो इस कंट्रोवर्सी को खड़े करेंगे तो नेचुरली हुकूमत भी इसको उछालेगी कि जी आपने मॉडल टाउन वाले वाकये का क्या किया। अगर पंजाब पुलिस के लोगों को उसी वक्त सजाएं हो जाती तो शायद ये दूसरा वाकया ना होता। तो इस तरह की चीजें हैं, लेकिन लगता यूं है कि दोनों साइड सीरियस नहीं है। और ये जो इसमें जीत और हार सारी इसमें है कि आप दूसरे के ऊपर क्या पॉइंट स्कोरिंग करके तो कितना उसको नीचे गिरा दिखा सकते हैं। मेरा ख्याल है दोनों साइड्स को सीरियस होना चाहिए और असल काम की तरफ, जो कि इनका काम है पार्लियामेंट का लेजिस्लेशन और पब्लिक इश्यूज को एड्रेस करना। अभी ये कितनी हैरानी की बात है कि मिनी बजट पेश हुआ था और ऐसी बदमज़गी हुई कि उसके ऊपर, हालांकि फाइनेंस बिल जब पेश होता है कोई भी, तो उस वक्त पार्लियामेंट का सेशन खत्म नहीं किया जाता, वो पूरा सेशन लगातार लगता है ताकि फाइनेंस बिल पास किया जा सके। लेकिन यहां पे आप देख लीजिए कि कल वो सारी असेंबली की कार्रवाई रोक दी गई। ये मेरा ख्याल है दोनों तरफ से सीरियसनेस का फुकदान है और कोई वजह नहीं। हुकूमत वरना बाकी काम तो कर ही रही है, अगर दोनों तरफ से संजीदगी का फुकदान है। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं, हुकूमत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है, फैसला साजी में कोई फुकदान देखने में आ रहा है, आप समझते हैं? और पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि नून लीग और अपोजिशन जमातें उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर बहुत ज्यादा सवालात उठा रही हैं। देखें, जनरल अमजद शोएब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि एक गवर्नमेंट पार्टी को, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को अननेसेसरी स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ख़ास तौर पर नैब क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, नैब में भी फलां भी पकड़ा जाएगा, ये भी पकड़ा जाएगा। आप अंडरमाइन करते हैं अथॉरिटी को, शोएब इसकी जो है दोनों की, ख़ास तौर पर चाहे आप बात कर लें अकाउंटेबिलिटी की या बात कर लें सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें स्टेटमेंट देनी बिल्कुल नहीं चाहिए। बल्कि आप कहेंगे ये कैसे PMLN के वक़्त के हैं और हमें कोई कंसर्न नहीं है, जो फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या चेयरमैन नैब करेंगे वो हमें मंजूर होगा और वो अपना एक प्रोसेस है उसको चला रहे हैं। आपको क्या ज़रूरत है ऐसी स्टेटमेंट देने, एंटेगनाइज करने की, फिर अपोजिशन उस पर एक्शन, काउंटर एक्शन, एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन करके आपको बहुत इसमें खुद अपना नुकसान हो रहा है। और इससे पता चलता है कि आप कितने सीरियस हैं। इमरान खान नो डाउट इज़ अ वेरी गुड लीडर। मैं खुद आई पर्सनली फील कि ही इधर डूएबल करते हैं और काम भी करते हैं, ऑनेस्ट भी हैं, करप्शन नहीं कर रहे हैं और करप्शन के खिलाफ उन्होंने जिहाद शुरू किया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और ये मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा और अपने मिनिस्टर्स को
کسی حد تک بتانا پڑے گا، فضول بیان بازی بند کر دینی چاہیے، فضول بیان بازی بند کرنی چاہیے۔ قمر چیمہ صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں فضول بیان بازی ہی اہم وجہ ہے جو فیصلہ سازی ہے اس کے فقدان میں؟ اور عثمان بزدار کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو یقیناً تحریک انصاف پر بہت زیادہ دباؤ بڑھے گا، کیونکہ عمران خان صاحب عثمان بزدار صاحب کی بہت زیادہ حمایت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو پنجاب میں ہی ایک مضبوط سپیکر، مضبوط گورنر اور کمزور چیف ایگزیکٹو، کیا سمجھتے ہیں عثمان بزدار کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے یا ان میں اتنی کیپیسٹی ہے ہی نہیں؟ دیکھیں، جہاں تک آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے، ڈیفینیٹلی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ فضول باتیں کریں، لیکن اس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ جہاں پہ بات کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ نہیں ہو رہی۔ پرائم منسٹر کو ندیم افضل چند کو اپنا اسپوکس پرسن نامزد کرنا پڑا۔ میرا خیال ہے بہت حد تک جو ہے وہ ظاہری بات ہے پرائم منسٹر کو اپنا اسپوکس مین رکھنا چاہیے، لیکن یہ بہت حد تک کام چودھری صاحب بھی کر رہے، فواد چودھری صاحب بھی کر رہے تھے، وہ پرائم منسٹر کے بہاف پہ بول رہے تھے۔ تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر نے خود سوچا ہے کہ جتنی بات کی جانی چاہیے اور جتنا اس کا اثر ہونا چاہیے اور جتنی غیر یقینی صورتحال کم ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، اسی لیے انہوں نے اس چند صاحب کو لے کے ہیں۔ پلس انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ جو پارلیمنٹری پارٹیز ہیں ان کے اندر بھی انٹریکشن بہت کم ہے، پولیٹیکل ٹیمپریچر بہت ہائی ہے، تو ان کو یوز کرنا شاید ایک کارآمد ثابت ہوگا۔ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کا کہ چیف ایگزیکٹو بہت کمزور ہے، ڈیفینیٹلی وہ بہت کمزور ہیں، وہ ڈیسیژن نہیں لے پا رہے بہت ساری چیزوں میں۔ یہ تو بیوروکریسی بھی کہہ رہی ہے، آپ کو پتا پنجاب کی بیوروکریسی بہت پاورفل ہے اور انہوں نے اس سے پہلے 10 سال پہلے بہت پاورفل چیف ایگزیکٹو دیکھا ہے۔ تو اگر ایک اتنا 10 سال پاورفل چیف ایگزیکٹو آپ شہباز شریف کی شکل میں، اس سے پہلے پرویز الہی خود تھے، بڑے پاورفل چیف ایگزیکٹو تھے، اور ایک بالکل آپ کو ایک ایسے جسے کہتے ہیں کہ ان امپریسو سے چیف ایگزیکٹو ملیں گے، تو ڈیفینیٹلی بیوروکریسی اپنے آپ کو یا تو اسرٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اوپر سے جیسے کہ باقی سپریم کورٹ بھی انٹروین کرتی تھی بہت ساری چیزوں میں، تو جو بیوروکریسی تھی وہ بہت زیادہ کمزور ہوئی پڑی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے بار بار کہنے کے باوجود کہ عثمان بزدار کو ان کی بہت سپورٹ حاصل ہے، میرا خیال ہے کہ وہ جو کیپیبلٹی ہونی چاہیے اور وہ جو ڈیلیور کرنا پڑے گا، یا وہ پولیٹیکل فورسز سے لڑنے کے ساتھ ساتھ جو بیوروکریسی کے ساتھ لڑنا اور اپنا پلان دینا کہ بھائی یہ آپ کا پلان ہے، یہ ان کا پلان ہے، ایک میرا بھی پلان ہے، میں بھی فیوچر کو دیکھ رہا ہوں، میں بھی چیزوں کو دیکھ رہا ہوں۔ بزدار ایک کمزور چیف ایگزیکٹو ہیں۔ جنرل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی عثمان بزدار پر دباؤ ہے؟ عمران خان صاحب کی مکمل سپورٹ ہونے کے باوجود بھی وہ کام نہیں کر پا رہے، وہ کمزور چیف ایگزیکٹو ہیں؟ دیکھیں، یہاں پہ 2-3 ایشوز ہیں جو عثمان بزدار کے لیے مسئلہ بنے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ وہ اتنے تجربہ کار سیاستدان نہیں ہیں جتنا کہ ہونا چاہیے، اور ایک جو چیف منسٹر ہے وہ ٹیم لیڈر ہے، اس کو انسپائر کرنے کے لیے اس کا اپنے گروپ دبدبا، اس کی اپنی ایک پرسنالٹی، اس کی انڈرسٹینڈنگ اور نالج، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وہ لگتا یہ ہے کہ وہ قطعاً اپنی ٹیم کو انسپائر نہیں کر سک رہے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے یا اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے۔ دوسری طرف یہ ایشو ہے کہ ان کے اپنے نیچے 2-3 اسپائرنگ چیف منسٹرز ہیں جو کہ خود اسپائر کر رہے تھے کہ شاید وہ نامینیٹ ہوں گے، اور وہ بڑے پاورفل پولیٹیشنز ہیں اپنی جگہ پہ۔ علیم خان ہے، چودھری پرویز الہی ہیں جو کہ آج بھی ان کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ جو ان کو غلط استعمال کیا، ان کو چیف منسٹر ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ جو صورتحال ہے یہ لازماً جب آپ کے نیچے بہت پاورفل قسم کے پولیٹیشنز موجود ہوں جو خود اس سلاٹ کے لیے کینڈیڈیٹ ہو جہاں آپ بیٹھے ہیں یا جہاں بزدار صاحب بیٹھے ہیں، تو وہ ان کی باتوں سے خوش بھی نہیں ہوں گے اور ان کو چلنے نہیں دیں گے۔ ورنہ تو یہ عثمان بزدار ویسے کیریکٹر کے لحاظ سے یا کرپشن وغیرہ ان چیزوں میں کہیں ملوث نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی ایسا داغ نہیں ہے، ایک شریف آدمی ہے، وہ چاہتے تو کام شام شرافت سے چلا سکتے تھے، لیکن یہ لوگ ان کے نیچے جو ہیں یہ کبھی بھی ان کو اس طرح آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ پھر لوگ موازنہ کرتے ہیں ان کا شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ شہباز شریف بذات خود ایک بڑے متحرک قسم کے چیف منسٹر تھے، اور اگر ان کا موازنہ کیا جائے تو چاروں صوبوں میں وہ منفرد نظر آتے تھے اپنی اس تجربے اور بھاگ دوڑ کی وجہ سے، وہ ان میں ہے نہیں۔ تو یہ ایک ایسا ڈائلما ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں فیصلہ تو جو کچھ کیا سو کیا، عثمان بزدار سے زیادہ یہ عمران خان کا قصور ہے کہ انہوں نے سارا کچھ یہ جانتے سمجھتے ہوئے ایک پاورفل آدمی اوپر نہیں لگایا، اور ایک ایسے شخص کو جو کہ ویسے ٹھیک ہے، شریف آدمی ہے، بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے، اور کوئی اس پہ کرپشن نہیں، یہ نہیں، لیکن
کیا وہ سارا اس طرح کا ڈیلیور کر سکے گا جس طرح کا شہباز شریف صاحب وہاں پہ موجود تھے، ان کا ایک امیج یا امپیکٹ تھا؟ یہ چیزیں عمران خان کو سوچنی چاہیے تھی. میرا خیال ہے یہ بنیادی طور پہ جو فیصلہ ہے وہ غلط ہے. چیف ایگزیکٹو لگانا چاہیے تھا. برگیڈی صاحب، سانحہ ساہیوال پر بھی کی بات کر لیتے ہیں. اس پر ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن خاص طور پر نون لیگ نے اس معاملے پر بہت زیادہ پوائنٹ سکورنگ کی ہے. دوسری جانب سانحہ ماڈل ٹاؤن کی بات کریں تو اس میں وہ نون لیگ کے دور میں ہوا. سانحات پر سیاست کیوں کی جاتی ہے؟ دیکھیں، یہی ہماری جو ایک سب سے بڑی پرابلم ہے پاکستان میں کہ ہم ہر ایک کی ویک پوائنٹس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے. واٹ از آر رسپانسبلٹی؟ اگر سانحہ ساہیوال کی بات ہے تو اس وقت گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی کہ جتنی جلدی اس کے اوپر ایکشن کریں اور اس کے اوپر جو بھی جس کا قصور ہے اس کو سزا دی جائے، بجائے اس کے کہ آپ کاؤنٹر الزام پھر کبھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو ذیشان تھا اس پہ یہ الزام ہے، یہ ہیں. جس طریقے سے ان کے منسٹر نے پہلے دن پریس کانفرنس کی ہے، آئی تھنک اٹ از ہائیلی انڈیزائربل. اس سے بہت امیج خراب ہوا کہ آپ کیسے اپنی فورس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ عوام جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا، آپ کو اسمبلی میں اپنے ریپرزینٹیٹیو لے کر گئے، اور آپ ان کے لیے ایسے اقدام کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. لائک وائز پی ایم ایل این کا کوئی رائٹ نہیں بنتا، کیونکہ ماڈل میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ اس کو نیچرلی اس کی جے آئی ٹی بھی اب ہو گئی ہے، اور اس پہ جو بھی رزلٹ آتا ہے پھر اس کے بعد اس کے نیکسٹ ایکشن کیا جائے گا. لیکن ساتھ ہی تو اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہ کم سے کم اپرچونٹی دیں اور ایسے مسائل کو جو کہ پبلک کے انٹرسٹ کے ہیں وہ فوراً حل کیے جائیں. یہ چیزوں میں فرق آتا ہے. تیسری بات جو ہم بات کر رہے تھے یہ پنجاب کے چیف منسٹر کی، دیکھیں جو شہباز شریف صاحب تھے جیسے بھی کرپشن کے الزام تھے، ہی واز دا بیسٹ ایڈمنسٹریٹر. تو ان کو اس کے بہتر اسٹیچر کا چاہیے تھا چیف منسٹر لانے کے لیے. وہ چیف منسٹر جس کو علی بے نہیں پتا کہ کیسے ایڈمنسٹریشن رن کی جاتی ہے، کیسے چیف ایگزیکٹو پنجاب کا بیہیویئر ہوتا ہے، کیسے وہ پوری ٹیم کو لے کے چلتے ہیں، کیسے وہ اپنے بیوروکریسی کو لے کے چلتے ہیں. ہی ہیز نو آئیڈیا اینڈ ہی ول نیور بی ایبل ٹو ڈیلیور. تو یہاں پر یہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کو خود سوچنا چاہیے تھا، جو پرائم منسٹر ہیں، بجائے اس کے کہ وہ پنجاب کی طرف دیکھتے رہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کرنا چاہیے تھا؟ یقیناً انہوں نے سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا. قمر چیمہ صاحب، وفاقی حکومت کی معاشی پالیسیاں بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ چند ماہ کے دوران 2 مرتبہ منی بجٹ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، نہیں جانا، اس حوالے سے بھی حکومت کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہی ہے. دوست ممالک نے پاکستان کی مدد کر دی ہے. حکومت کی اس پالیسی پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، آج بھی میں گیلپ کا پول دیکھ رہا تھا، تقریباً 51% لوگوں کا عمران خان کی لیڈرشپ پر اور ان کی ڈیسیجن میکنگ پہ بہت زیادہ یقین ہے، اور جس میں 30 سال کی جو لوگ ہیں ان کو 65% ہیں. ان میں دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب تقریباً $8 ارب کی بیلنس آف پیمنٹ حاصل کر چکے ہیں یو اے ای سعودی عرب سے، $6 ارب کی کریڈٹ فیسلٹی تقریباً حاصل کر چکے ہیں، $2 سے $4 ارب جو ہے وہ چائنیز آپ کو دے رہے ہیں. اس وقت آپ کے فورن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ $15 ارب پہ پڑے ہوئے ہیں. بھئی بات یہ ہے کہ پرابلم پھر کہاں پہ ہے؟ پرابلم صرف اور صرف ایک فورسفل بیانیہ نہ ہونا اور گورنمنٹ کا یہ فیصلہ کرنا کہ آئی ایم ایف جانا یا نہیں جانا. یہ بھی جو انہوں نے جو منی بجٹ دیا ہے، یہ جو اسد عمر صاحب یہ بھی کراچی کے تاجروں کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ ظاہری بات ہے بزنس کمیونٹی کو خوش کرنا چاہیے، جو بھی ان کے ریزرویشنز ہیں ان کو حل کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کو فرینڈز آف پاکستان فورم بنانے کے باوجود ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملی تھی 2008 میں. میاں صاحب کو $1.5 ارب ملا تھا 2013 میں سعودی عرب سے، اور پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. ان کو $15-16 ارب بھی ملنے کو ہے. اتنی زیادہ پلیجز بھی ہو چکی ہیں اور پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے، لیکن پھر بھی ایک غیر یقینی صورتحال سے ہم باہر نہیں نکل رہے. دیکھنا یہ ہے کہ پرابلم بیانیے میں ہے. اتنا کچھ اگر آ رہا ہے، اتنی کچھ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. ابھی خان صاحب قطر بھی گئے تھے. سو میرا نہیں خیال کہ آپ کے پاس کوئی پرابلم ہے. پرابلم صرف اور صرف گورنمنٹ کا ڈیل کرنا ہے کہ وہ کیسے ون کرتے ہیں بزنس کمیونٹی کو. بریک کی جانب ہمیں جانا ہوگا، جس کے بعد ہم بات کریں گے فوجی عدالت کے معاملے کے حوالے سے جو آگے نہیں بڑھ پا رہے، اور 18ویں ترمیم کا بہت زیادہ ذکر کیا جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف کہ صدارتی نظام رائج کرنے کی کوششیں ہیں کس حد تک درست ہے؟ ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक। फौजी अदालतों में तोसी का मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अपोजिशन जमातें इस अहम कौमी मामले पर भी एक पेज पर नहीं दिखाई दे रही हैं। जनरल अमजद शुएब साहब, फौजी अदालतों में तोसी होनी चाहिए या नहीं, आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं? जी, अगर इजाजत है मैं इससे पहले एक पिछले वाले इशू पे एक कमेंट में दे दूं जी, जो अभी चीमा साहब बात कर रहे थे। जी ये इकोनॉमिक पॉलिसी जब इशू होगी तो ये जो भी ग्रे एरियाज है ये वाजे हो जाएंगे। इकोनॉमिक पॉलिसी गालबन ये तैयार कर रहे हैं और उसमें डायरेक्शन सही पता लगे। अभी तो आपको पैसा आता नजर आ रहा है, लेकिन इस पैसे का करना क्या है या कर्ज उतारने के लिए आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे जो पॉलिसी आपकी होगी उसमें जैसे इन्वेस्टमेंट आप ला रहे हैं उसके बारे में क्या करना है, कहां किस सेक्टर में जाएगी, ये चीजें मेरा ख्याल है एक पॉलिसी इन्होंने इशू करनी है। जैसे ही फाइनेंस पॉलिसी आई तो मेरा ख्याल है कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल उस पॉलिसी के ना होने की वजह से बहुत सारी गैर यकीनी सूरत हाल है और पता नहीं लोग बातें कर रहे हैं कि जी हो क्या रहा है हमें नहीं इल्म। तो मेरा ख्याल है वो इंप्रूव करेगी चीज। दूसरी बात जो है फौजी अदालतों की, एक चीज हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि फौजी अदालतें जब शुरू में बनी थी उस वक्त भी इसकी डिमांड आर्मी की तरफ से नहीं थी और आज भी नहीं है। ये हुकूमत का और पार्लियामेंट का फैसला है जो भी वो करना चाहें, लेकिन इसमें जो मुझे रिजर्वेशन हैं जो मैं समझता हूं वो ये है कि फौजी अदालतों के पास एक बैकलॉग पड़ा हुआ है। अभी मेरा ख्याल है कि 100-125 के करीब केसेस पड़े हुए हैं जो उनको रेफर हुए और उन्होंने उनके बारे में फैसले करने हैं। अब अगर आप अदालतें वो खत्म कर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो जो केसेस ऑलरेडी आपने रेफर किए हुए हैं वो फिर रह जाएंगे और आपको वो केस दोबारा से वापस लेके फिर आपको दूसरी नॉर्मल अदालतों में लेके जाना पड़ेगा। लेकिन क्या हमने अपनी आम सिविल अदालतों को, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसको हमने क्या रिफॉर्म कर लिया? हर दफा जब ये फौजी अदालतों के लिए हम 2 साल लेते हैं तो ये साथ तय किया जाता है कि पार्लियामेंट से ये अप्रूव करवाया जाएगा, इसमें चेंजेस करवाए जाएंगे, जिसमें खासतौर पर चीफ जस्टिस ने भी जिक्र किया कि जो अदालतों में गवाह आते हैं उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाएगा, उसके बारे में क्या कोई आपने कानून बनाए हैं कि उसको कैसे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। इसी तरह जजेस का है। अब जो पीछे केसेस 650 के करीब केसेस थे जो फौजी अदालतों ने निपटा दिए, उनमें से 55 लोगों को सजा हो गई, बाकी अपनी अपीलें करके तो बैठे हुए हैं। वो सिविल सिस्टम चल रहा है, वही जो आपका हाई कोर्ट वगैरह में अपीलें हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वहां भी जजेस को धमकियां आ रही हैं या गवाहों को आती हैं धमकियां, जिसकी वजह से उन केसेस को खोला नहीं जा रहा, आगे चलाया नहीं जा रहा। लेकिन हकीकत यह है कि फौजी अदालतों का इम्पैक्ट जो है बस वो वक्ती था कि वहां पे सजाएं हो गई, उसके बाद और पिछले दिनों पेशावर हाईकोर्ट से 72 लोगों को बरी भी किया गया। अब ये बड़ा एक अजीब सा किस्सा है कि हमें इंसानी हुकूक या उन लोगों के हुकूक जिनके ट्रायल हो रहे हैं दहशतगर्दों को, उनके हुकूक याद आ जाते हैं, लेकिन उनके हुकूक जिनके मारे गए लोग, उनके हुकूक की बात नहीं होती। और फिर आखिरी दिन आके जब उनका टेन्योर खत्म हो जाता है फौजी अदालत का तो डिबेट शुरू हो जाती है। उससे पहले पार्लियामेंट कहां होती है? क्यों नहीं है अपनी सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए आपका पॉइंट है। हारिस नवाज साहब, आप भी पार्लियामेंट ने 4 साल गवा दिए, 4 साल गवा दिए और इन इश्यूज को एड्रेस नहीं किया। अब आके रोना रो रहे हैं कि जी फौजी अदालतें नहीं बनने देनी। ठीक है हारिस नवाज साहब, आप इस पर मुख्तसर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा फौजी अदालतों के हवाले से। और 18वीं तरमीम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तवातुर से सख्त मौक़िफ़ दे रही है, एक खास जानिब इशारा किया जा रहा है, उंगलियां भी उठाई जा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सदारती निज़ाम राइज करने की कोशिश हो रही है। किस हद तक दुरुस्त है मौक़िफ़, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, फौजी अदालतों की बात यह है कि नेशनल एक्शन प्लान में एक पॉइंट था कि जुडिशल रिफॉर्म्स होंगी। ये टेम्प्रेरी फौजी अदालतें कायम की गई थी, लेकिन साथ ही साथ ये कहा गया कि हम जुडिशल रिफॉर्म्स करेंगे और अदालतों को फाल करेंगे और उनको जो है सेफ्टी भी देंगे, उनको और एक्सपीडाइट करने का तरीका भी बताया जाएगा। काफ़ी चीज़ें उस पर इंक्लूड की गई। क्या हमने 4 साल में कोई एक चीज़ भी की? और सेकंड बात यह कि फ़ौजी अदालतों के साथ, बल्कि मैं तो ये कहूँगा भी अगर दोबारा 2 साल इनको मिलते हैं, साथ ये लिखें कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कितने अरसे में इनकी अपीलों का फैसला भी किया जाएगा, ताकि एक जो डिटरेंट इफेक्ट है फौजी अदालतों का वो कायम हो सके। फौजी अदालत ने सजा दे दी, आगे केस लटक गया, व्हाट इज़ द पर्पज़? ये हमें हमारे लेजिस्लेचर को समझने की ज़रूरत है कि इसका मकसद क्या है, इसका डिटरेंट इफेक्ट क्या है, इससे ओवरऑल सोसाइटी में। और 18वीं तरमीम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, सदारती निज़ाम राइज करने की जो बातें हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें यह बात है कि 18 अमेंडमेंट की मैं खुद फेवर में हूँ कि इसको ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान की फेडरेशन को मजबूत करने की ज़रूरत है।
صدارتی نظام کی بات ڈیبیٹ سیپریٹ ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کی یہ اپریشن ہے بھی تو یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن پیپلز پارٹی اس معاملے کو جوڑ رہی ہے نا، 18ویں ترمیم کو صدارتی نظام سے ہی جوڑ رہی ہے. بالکل جوڑ رہی ہے، لیکن ان کو نہیں جوڑنا چاہیے. 18ویں ترمیم کی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک اسٹرانگ فیڈریشن چاہیے. ملٹری دا سمبل آف فیڈریشن. پوری قوت کوشش کی جا رہی ہے، نیریٹو جو دشمن کا ہے سب بیرونی قوتوں کا، وہ یہی ہے کہ پاکستان کی فیڈریشن کو کمزور کریں، ان کو صوبوں میں آہستہ آہستہ لے کر جائیں تاکہ فیڈریشن کمزور ہوتی جائے. آپ متفق نہیں ہیں پیپلز پارٹی کے اس موقف سے؟ قمر چیمہ صاحب آپ بھی اس حوالے سے مختصر رسپونڈ کر دیجیے گا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے 18ویں ترمیم کو لے کر. اور دوسری جانب جو اپوزیشن جماعتیں احتسابی عمل پر سوالات اٹھا رہی ہیں، نیب کے سربراہ پر تنقید کی جاتی ہے، اپوزیشن کی تنقید کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور مقدمات سے بچنے کے لیے کہیں دباؤ تو نہیں بڑھائے جا رہی؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے 18ویں امینڈمنٹ کی بالکل اچھا کیا. ابھی بات یہ ہے کہ آپ نے نیشنل فائنانس کمیشن تو بنا لیا، تو بھائی آپ پروونشل فائنانس کمیشن کیوں نہیں بناتے؟ آپ جو پیسہ کراچی، لاہور اور پشاور اور کوئٹہ میں جاتا ہے وہ باقی ڈویژن اور ڈسٹرکٹ اور تحصیل میں کیوں نہیں بھیجتے؟ اصل مقصد تو 18th امینڈمنٹ کا اور نیشنل فائنانس کمیشن کا یہ ہے کہ آپ پیسے کو نیچے بھیجیں، گراس روٹ لیول پہ. یہ پیسے کو روک لیتے ہیں، پھر جا کے ادھر، اور وہاں سے جب پیسہ رکتا ہے تو آگے پیسہ نہیں جاتا. پہلے پیسہ مرکز میں روکا جاتا تھا، اب صوبائی مراکز میں پیسہ روکا جاتا ہے. تو یہ انتہائی غیر جمہوری رویہ سیاسی جماعتوں کا. 10 سال میں اس کے اوپر ایک دفعہ بھی کبھی کسی سیاسی جماعت نے بات نہیں کی، بلکہ جو لوکل باڈی لاز تھے وہی اتنے کمزور کر دیے گئے تاکہ پروونشل اور جو فائنینشیل آٹونومی لوکل باڈی سیٹ اپ کو ملتی تھی وہی نہ ملے. جو آپ بات کر رہے ہیں نیب اور گورنمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے نیب کے چیئرمین کو پاکستان تحریک انصاف نے تو نہیں چنا، انہی لوگوں نے چنا ہوا ہے. ایک بات، لیکن پرابلم نیب کے چیئرمین کنٹروورشل وہاں پہ ہو جاتے ہیں جہاں پہ آ کر حکومت جو ہے وہ اس طرح نیب کے کیس کو باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہ کیسز جنہوں نے بنائے ہیں. بھائی حکومت کو چاہیے، جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جو غیر ضروری باتیں کرتے ہیں اور غیر ضروری بیان دیتے ہیں، ان کو سپریم کورٹ میں اور نیب میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی چاہیے. یہ کیسز نہ آپ نے بنائے، نہ آپ ان کو لیڈ کر رہے ہیں، نہ آپ کچھ کر رہے ہیں، اور خود نیب کو بھی کنٹروورشل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی کنٹروورشل کر رہے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے جنرل عبدالعزیز شعیب صاحب آپ بھی مختصر رسپونڈ کر دیں. 18ویں ترمیم پر پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل تنقید کر رہی ہے، اس بحث کو آپ کیسے سمیٹیں گے؟ دیکھیں جہاں تک تنقید کا تعلق ہے، تنقید تو کوئی بھی کر سکتا ہے. میں دیکھوں اگر کہ بھی پچھلے 5 سال میں یا 6 سال 18ویں ترمیم کو ہم نے استعمال کیا، اور جیسے بھی حارث بھی بات کر رہے تھے، بعض ایشوز ہمیں نظر آتے ہیں اور تنقید میرا حق ہے کہ میں کروں. لیکن یہ چیز کہنا کہ کوئی اس کو بدلنا چاہتا ہے یا کوئی صدر راج لگانا چاہتا ہے، میرا خیال ہے یہ نہ صرف ایسے فضول باتیں ہیں بلکہ یہ عوام کو ڈسٹریکٹ کرنے والی باتیں ہیں، عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنے والی باتیں ہیں. مجھے بڑی واضح چیز مجھے سمجھ لگتی ہے جو وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے 18ویں ترمیم بنائی تھی، اب کوئی پارلیمنٹ ہی آگے اس میں کوئی تبدیلی کر سکتی ہے، نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پارلیمنٹ ہی تبدیلی کر سکتی ہے. بریک کی جانب جاتے ہیں، پھر بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی، لائن آف کنٹرول کی صورتحال کی. اس کے علاوہ حکومت اور بھارت کی جانب سے جو مذاکراتی عمل کو سبوتاز کرنے کی کوشش ہے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی پر اب بات کر لیتے ہیں. آج ایک بار پھر قوم کشمیریوں نے بھارتی یوم جمہوریہ پر یہ پیغام دے دیا ہے کہ بھارت کا قبضہ نامنظور. شدید احتجاج ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے کشمیریوں کی جانب سے. جنرل صاحب، پاکستان معاملے پر بدستور آواز اٹھا رہا ہے مگر عالمی برادری کا دوہرا معیار ختم نہیں ہوا. دیکھیے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو عالمی سیاست ہے وہ مفادات کی سیاست ہے، اور اس وقت چونکہ بڑے بڑے ممالک جو خاص طور پہ جو سیکورٹی کونسل میں پرماننٹ ممبرز ہیں وہ اپنے مالی مفادات کی وجہ سے بھارت کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، اور بھارت کے اوپر وہ دباؤ نہیں آ رہا جس طرح کی بربریت بھارت کر رہا ہے. اگر یہ کوئی اور چھوٹا ملک دائیں بائیں کر رہا ہوتا، افریقن کنٹری ہوتا کوئی یا یہ ایشین ہوتا کوئی اور ملک، تو ابھی تک آپ دیکھتے کہ وہ آزاد ہو گیا ہوتا وہ خطہ جس کے لیے یہ سارا جھگڑا تھا. لیکن یہاں پہ یہ ایک منافقت ہے. آپ چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن جو یونائٹڈ نیشن کا ہے، انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں سارا کچھ دیا ہوا ہے بڑا واضح طور پہ،
اور یونائٹڈ نیشن خود اس میں بے بس نظر آتی ہے کہ آپ کی اپنی رپورٹ ہے اور آپ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں ریکمنڈیشن میں کہ جی وہاں پہ کمیشن بھیجا جائے تحقیقات کے لیے اور آپ نہیں بھیج سک رہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آج تو یہ معاملہ اس وقت آپ کو نظر آتا ہے کہ جمود کا شکار ہے اس وجہ سے کہ بڑی قوتیں اس میں وہ انٹرسٹ نہیں لے رہی. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، ایک تاریخ ہے قوموں کی آزادی کی جہاں قومیں اپنی آزادی کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دینے کے لیے ڈٹ جاتی ہیں. پھر وہ وقت کی بات ہے، کچھ دیر بعد ہوگا یا کچھ سال بعد ہوگا، لیکن ہوگا صحیح کہ کشمیر آزاد ہوگا. یہ چیز جو ہے یہ بھارت کو بھی سمجھنی چاہیے. سدا حالات ایک جیسے نہیں رہتے. آج اگر بھارت کے ساتھ مفادات ہیں کچھ ممالک کے، کل شاید نہ ہوں، لیکن کشمیری جو جس جنریشن میں جو ان کی ینگر جنریشن جس نے یہ شروع کی ہے ابھی یہ ساری موومنٹ، یہ ابھی دیکھے گی اس کو پایا تحویل تک پہنچانے کے لیے ینگ لڑکے ہیں، ان کی زندگیاں پڑی ہیں اور یہ قربانیاں اتنی دے چکے ہیں کہ اب یہ معاملہ رکتا نہیں. سو میرا خیال ہے کہ ہمیں جو سپورٹ ہم کر رہے ہیں وہ ہماری کم ہے، ہمیں ان کو زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے. اور وہ سپورٹ یہ ہے کہ کیمپین کے طور پہ ہم دنیا کو جھنجھوڑیں. اگر وہ اپنی منافقت کی وجہ سے توجہ نہیں دے رہے تو ہمارا فرض ہے کہ ان کی توجہ مبذول کرائیں. کیا ہمارا فارن آفس وقتاً فوقتاً یہ سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرز کے سفیروں کو بلا کے بریفنگ دیتا ہے؟ کیا ان کے سامنے یہ احتجاج روتا ہے کہ جی کشمیریوں کا خون بہہ رہا ہے، بند کرایا جائے؟ ہم نے بھی وہ جدوجہد وہ کوشش نہیں کی، ہمیں کرنی چاہیے. اسی طرح ہمیں بعض انگلش پروگرام ہمارے سارے چینلز کو چاہیے کہ رات لیٹ نائٹ انگلش پروگرامز وغیرہ نشر کریں کشمیر کے بارے میں، کیونکہ یہ جو اردو کی بحث مباحثہ ہم یہاں کرتے ہیں یہ ہمارے اپنے لوگوں تک رہ جاتی ہے، اس کی سنوائی باہر نہیں ہے. اور ایک پی ٹی وی ورلڈ کا کچھ پروگرام ہوتے ہیں، باقی تو کوئی بھی آپ کا میڈیا جو ہے وہ کام نہیں کر رہا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کی آواز، آپ کی سپورٹ یہ باہر دنیا تک پہنچے، یہ سنی جائے وہاں پہ. اور اس کے لیے ہمارے پیمرا وغیرہ کو کوئی نہ کوئی قوانین ایسے بنانے چاہیے کہ سب چینل جو ہے وہ ان کے اوپر ذمہ داری ہو کہ رات 2 گھنٹے کے پروگرام وہ انگلش میں کریں گے. تو ٹھیک ہے. اچھا کرنے کو بہت کچھ ہے، لیکن ہم بھی میرا خیال ہے کشمیر کمیٹی ہے، کشمیر کمیٹی ایک مری ہوئی کمیٹی ہے، اس کو فعال کیا جائے. وہ بھی لوگ بھاگ دوڑ کریں، جا کے دوسرے کیپٹلز کو وزٹ کر کے وہاں پہ لوگوں کو کشمیر کے مسئلے کے بارے میں ان کے ضمیر جگائیں. یہ ساری محنت کی بات ہے، ساری محنت کی بات ہے. جل صاحب گزشتہ دنوں ہم نے ایک اور اہم معاملہ دیکھا، آپ ہی اس پر پہلے جواب دے دیں. بھارت مذاکرات سے تو راہ فرار اختیار کر ہی رہا ہے، مگر پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے متعلق بھارتی میڈیا نے ایک پروپیگنڈا کیا. کیا اس کے پس پردہ محرکات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بھارت کا میڈیا اپنی حکومت کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے تو وہ بڑا جھوٹ بولتے ہیں. یہ سرجیکل سٹرائک کے دنوں میں بھی ہمیں پتہ لگا تھا. یہ ایک اور جھوٹ تھا. یہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ ہمارے لوگ بیٹھے یہاں پہ بھارت سے خبر نشر ہوتی ہے اور اس پہ آنکھیں بند کر کے یوں یقین کر لیتے ہیں. بھارت نے کہا کہ جی گڈ اور بیڈ طالبان ہے پاکستان کے، بیڈ وہ ہے جو ٹی ٹی پی ہے اور جو گڈ ہیں وہ افغان طالبان ہے پاکستان کو. اب یہ وہ جو بھارت نے نیریٹو چلایا، ہمارے لوگوں نے آنکھیں بند کر کے یہاں پہ اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا. یہ سمجھنا چاہیے کہ باہر اس کے اپنے مفادات ہیں بھارت کے، اس کے لیے وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں. یا سرجیکل سٹرائک والا ڈرامہ جو انہوں نے خود ان کے اپنے لوگ بھارتی میڈیا اپنی حکومت کے ساتھ مل کر جھوٹ بولتے ہیں. حارث نواز صاحب، کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں اور عالمی دنیا پھر بھی اس کو نوٹس نہیں لے رہی، اس کو اگنور کرتی نظر آ رہی ہے. اور آرمی چیف کے حوالے سے جو بھارتی میڈیا نے پروپیگنڈا کیا ہے، کیا پس پردہ محرکات دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے؟ یہ محرکات بڑی سمپل ہیں آرمی چیف کے خلاف کہ ظاہر ہے دے وانٹ کہ کسی طریقے سے بھی پاکستان کی فوج کو جو کامیابی ہو رہی ہے خاص طور پہ نارتھ ایسٹان میں، ساؤتھ میں، جس طریقے سے سنگل ہینڈڈ پروفیشنل طریقے سے پاکستان آرمی نے دہشت گردی کو ختم کیا ہے، وہ اس کو ڈسکریڈٹ دینا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ سپہ سالار ہیں اور ان کو سارا کریڈٹ جانا بھی چاہیے. ان کی کمانڈ تھی جس کی وجہ سے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. رہا اس کے بعد یہ کشمیر کی پرابلم، دیکھیں بات کی ہے کہ ایک تو اس میں وار آف اکانومی ہے، اکنامک انٹرسٹ ہیں، لیکن پاکستان کی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے؟ اگر آج شاہ دن وہ منا رہے ہیں، کیا ہم نے اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ کی؟ یہاں پر چینلز کے اوپر ہمارے اینکر ٹی وی چینلز کو کوئی ایک ڈائریکشن دی گئی؟ پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ہماری گورنمنٹ کو اور ٹھیک ہے حکومت کو اور زیادہ اپنا موقف تھوڑا سخت کرنا چاہیے. قمر چیمہ صاحب، آپ کشمیریوں کے یوم سیاہ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جس طرح بھارت یوم جمہوریہ منا رہا ہے، عالمی دنیا اب بھی نہیں جاگ رہی.
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور پارلیمنٹ کو ایک کنسسٹنٹ پالیسی اپنانی چاہیے کشمیر کے اوپر. نواز شریف صاحب نے برہان وانی کی شہادت کے بعد پوری دنیا میں ایمیسریز بھیجے تھے اور بعد میں ہم چپ کر گئے. اس کے بعد پاکستان کو تو ویسے کام کرنے کی بھارت پہ ضرورت ہی نہیں ہے. جتنا یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں اور ہیومن رائٹس واچ ہے, جو ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, جتنا یہ چیخ کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کشمیر کے اندر ذکر کرتے ہیں, میرا خیال ہے پاکستان کا کیس تو آلریڈی اس طرح کی جو پاکستان کو ٹھوس موقف اپنانا ہوگا. قمر چیمہ صاحب, بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب, جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب پروگرام میں موجود تھے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.